वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आपका मेरा साथ पूरे रमज़ान दोपहर 4 बजे तक रहेगा। अच्छा जी, अब वो आवर जिसमें हम कोई ना कोई समाजी इशू डिस्कस करते हैं और एक तरह से हमारी जो करेक्शन हो रही होती है, कोर्स करेक्शन हो रही होती है रमज़ान के महीने में, उससे उसको रिलेट करते हैं। कई अच्छी आदतें अगर आपने पक्की करनी है, बुरी आदतों को छोड़ना है, ये बेहतरीन महीना है जो अब हमसे रुख्सत लेने को है। एक बड़ा अहम मौजू जो हमने देखा कि सियासी सूरत हाल की वजह से हर घर की जीनत बना, बल्कि हमारे सहर व रफ्तार इसी में गुजरे कि हम अंदाज़े लगाते रह गए कि सियासी तौर पे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, किस तरह सूरत हाल बदलेगी, कैसे हालात पे काबू पाया जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि बड़ी बड़ी पुरानी दोस्तियाँ और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स ख़राब होकर रह गई, क्योंकि लोग इतने पोलराइज्ड हैं इस वक्त, अपने ख़्यालों में और अपने फ़िक्रों में इतने ज़्यादा स्टबन हो चुके हैं कि दूसरे की बात को सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कहा जाता है कि बहस और तकरार के आदाब हैं और यही आदाब हमारा ज़ाब्ता हयात, हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि एक दूसरे से इख्तिलाफ़ राय रखें, लेकिन उसको टेबल करने का एक ख़ास तरीका होता है। इस पूरे महीने हमने देखा कि बहस और तकरार की महफ़िलें गर्मा गर्म रहीं, चाहे वो हमारी स्क्रीन हो या हमारे अपने डाइनिंग टेबल्स हों। तो पता ये करना है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगियों पर और क्या आप अपने अंदर थोड़ा बहुत तहम्मुल पैदा कर पाए हैं इस माह मुबारक या नहीं। आज जो हमारे साथ पैनल मौजूद है, आइए उनसे आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। साइकियाट्रिस्ट हैं एज वेल एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वजाहत काजी। थैंक यू वजाहत फॉर टेकिंग आउट टाइम। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं, शी इज़ अ जर्नलिस्ट, यू ऑल्सो सी हर होस्टिंग अ नंबर ऑफ शोज़ ऑन TV। हमारे साथ हैं मनीज़े मोइन। थैंक यू मनीज़े फॉर मेकिंग टाइम। मनीज़े, इस दफ़ा जो सियासी सूरत हाल रही और हमने देखा कि दोस्तों में लड़ाई हो गई, फैमिलीज़ में लड़ाई हो गई, क्योंकि आपसी सियासी जो ख़यालात थे वो मिलते नहीं थे। कोई बहस और तकरार की रिदम, राइम, आदाब नज़र आए आपको? सिद्रा, हम माजी में ये देखा करते थे कि चौराहा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कहीं भी आकर किसी को भी कुछ भी कह दें, मुखातिब हो लें, बुरा भला कहना है, तनकीद करनी है, उसे चौराहा कहा जाता था। लेकिन आज के दौर में चौराहे का जो स्टेटस है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। सही। आप फेसबुक पर देखें, आप ट्विटर पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, जहाँ भी देखें हम ये देखते हैं कि अपने एजेंडास को सोशल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पहुंचाया जा रहा है। अब हम अगर टॉप ट्रेंड्स देखें, जिन दिनों हुकूमत में शिफ्ट आ रहा था, तो पहले 5 ट्रेंड्स में इमरान खान, जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, लेकिन टॉप ट्रेंड्स में वही थे। मेरे ख़्याल में आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, ये आप कहीं ना कहीं अताब में आते हैं और ये बड़ा तकलीफ़देह होता है। और जिसके ऊपर यानी जिस पे अटैक हो रहा होता है, मेरी तो तमाम तर सिंपथीज़ उनके साथ होती है। भूल जाइए कि क्या उन्होंने पहले कहा था, लेकिन नोबडी डिज़र्व्स द काइंड ऑफ अब्यूसिव ट्रोलिंग जो कि इसी शिद्दत पसंदी या इसी जारियत की वजह से जो हमारे ख़यालात में उसकी वजह से आती है। लेकिन अब अगर फ़िज़िकल हमारी जो इंटरेक्शंस हैं उस पर आ जाएँ, वजह सियासी सूरत हाल ना भी हो, वैसे भी घरों में बहस तो होती रहती है, कभी बहन भाइयों में तकरार हो जाती है, वालदैन से हम झगड़ पड़ते हैं, मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो जाती है। आप क्या समझते हैं कॉमन मिस्टेक क्या होती है? मुझे लगता है लोग सुनना बंद कर देते हैं। अब जो हालात है ना, इसमें हम थोड़ा पर्सनल बहुत हो गए हैं, पर्सनल स्पेस, जिसकी वजह से हमारे अंदर टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। दूसरा, एक इख्तलाफ जो राय सुनने का जो एक थोड़ा सा मादा था ना, वो बहुत ख़त्म होता जा रहा है। अगर हमें ये लगता है कि हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, तो हम बिल्कुल अपने आप को विड्रॉ कर जाएं, दूर जाके बैठ जाएं, मोबाइल इस्तेमाल शुरू कर दें। और अगर हमारे मतलब की चीज़ है, मेरी तारीफ़ है, मेरे बारे में बात हो रही है या मेरे मुतालिक बात हो रही है, तो फिर हम उसको जाके बात करते हैं। काफ़ी अरसे के बाद ये ऐसा एक समा हुआ आया पूरे रमज़ान में जहाँ पे आपकी इख्तिलाफ राय भी थी और आपको बात करने में मज़ा भी आ रहा था। हाँ, नहीं, लेकिन मेरा कहने का मकसद कि जैसे अंग्रेज़ी का वो मुहावरा है ना कि व्हेन यू आर इन अ फाइट, व्हेन यू आर इन एन आर्ग्यूमेंट, तो यू आर नॉट लिसनिंग टू एक्चुअली लिसन, यू आर लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड, कि ये अपना जुमला जहाँ रोकेगा वहाँ पे मैंने उचक लेना है जुमला और इसका मैंने जवाब देना है। तो इस माइंडसेट से जब आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को अप्रोच कर रहे होते हैं, जिसको मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे होते हैं, तो जहन में क्या चल रहा होता है? जहन में ये चल रहा होता है, मैंने दूसरे की नहीं माननी, मैं सही हूँ या गलत है। बिल्कुल मैं सही हूँ। प्री परसीव परसेप्शन कहते हैं इसको, PPP, प्री परसीव परसेप्शन, जिसमें आप सामने वाला आपको पॉइंट दे भी रहे होते ना, तो आप उसकी सुन नहीं रहे होते, आप बेचैनी से वेट कर रहे होते, ये चुप हो तो मैं अपनी बात वहीं से स्टार्ट करूं। और इसकी वजह से वो एक इंग्लिश की सेइंग है ना, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरे को तो सुन लो, यहाँ पे नहीं सुनते, और नतीजा क्या होता है कि आप दूसरे के ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं, बहस करते हैं और फिर फड्डा पड़ जाता है। क्योंकि जब आप
بات کرتے ہیں تو آپ کا ایڈرینلین رش تو ہوتا ہے نا, آپ کے اندر ایک جذباتی ہارمون کیمیکل بنتا ہے اور پھر آپ وہاں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے دوسرے کی سن لیں. آپ جب پوری طرح دوسرے کی سن لیتے ہیں تو بلیو کریں کہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کے وہاں بڑے مزے کے جواب آ جاتے ہیں. لیکن ہم تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, جلدی سے چپ ہو جائیے تاکہ پھر میں اپنی بھرے بیٹھے ہوتے ہیں نا. اچھا آلریڈی ہم نے جو نا آرگیومنٹس اپنے ذہن میں بنا لیے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو بھی بات ہو رہی تھی یہ ٹاک شوز میں بھی دیکھنے میں آئی ہے, سوال کچھ اور اس کا جواب کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. انیسا, جب آپ یہ فیس کرتے ہو, کبھی انٹریکشنز میں کیا ہی ہوگا کہ یار میں نے پوچھا تو کچھ اور تھا, آپ جواب کیا دے رہے ہیں, تو اس وقت کیسی اریٹیشن ہوتی ہے, دل چاہتا ہے کہ کریکٹ کرو اگلے کو. صدر سے کہتے ہیں تنقید برائے تنقید, اور جو ہمیں اپنی پریکٹس میں لانا چاہیے وہ تنقید برائے اصلاح ہے. جو آپ کے ساتھ آپ کے مخلص دوست ہوں گے وہ آپ کو اکیلے میں مشورہ دیں گے, سمجھائیں گے, بتائیں گے, آپ پر تنقید کریں گے کہ بھائی اس طرح کر لو, میری بہن یہ اپنی ایکٹیویٹی میں سے نکال لو, یا اس وقت جو فکرہ کہا تھا اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں انہیں اوائڈ کرو. لیکن اگر محفل میں 4 لوگوں میں کوئی آپ پر تنقید کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ آپ کی اصلاح نہیں چاہتا, وہ آپ سے مباحثہ چاہتا ہے. تو وہاں پر اچھا, اور ایک اس کے اندر ایک اینگل یہ بھی نکلتا ہے کہ پھر آپ دوسرے کو اس نیت سے بھی نہیں سن رہے ہوتے کہ صرف بحث ہو رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کڑوا کسیلا فکرہ یا سوال لے کے آئیں جس سے اگلا لاجواب ہو جائے. یعنی آپ اس کو ششو پن میں ڈالنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے جواب بھی مت دو, میں اس وقت تک اٹیک کرتا رہوں گا جب تک تم لاجواب نہ ہو جاؤ. بالکل, بڑی اچھی بات بولی, اس سے مجھے بہت سارے ٹاک شوز یاد آ گئے. ارے گھر کی بہت ساری بحث یاد آ گئی ہوگی. بالکل, اور بیچ میں جگت مارنے کا بھی فیشن آ گیا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ بیچ میں جب تک کامیڈی کر کے سامنے والوں کو ہیوملیٹ نہ کیا جائے وہ بات میری پہنچتی نہیں ہے. بات کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو پرسنل اٹیکس بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں, ہیوملیٹ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, اور جب اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں نے اب اس کو ٹکا کے میں جیت گیا اور سامنے والا ہار گیا, یہ فیشن بن گیا ہے. اور اب یقین کریں آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں, گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, اس میں یہ رہا ہی نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بات پہ ہیلدی بحث کر رہے ہو, یہ کامیڈی کی شکل اختیار کر جاتا ہے یا لڑائی جھگڑے کی. ایسا بھی ہوا ہے ہوٹلز میں کہ لڑکوں نے چائے پھینکی ہے ابھی موجودہ, یوں کر کے پھینکی جاؤ ہمارا لیڈر زندہ باد. وہ بیچارہ اپنے آپ مجھے پتہ بھی نہیں تم ہو کون. نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ترہ امتیاز اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو اس کو سنا دی. پہلے ایک زمانے میں یہ بات بری سمجھی جاتی تھی, بیکاز اس میں سب سے پہلی چیز جو عیاں ہو رہی ہے وہ یہ کہ دیر از لاس آف سیلف کنٹرول. آپ کا اپنے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا اور آپ سے برداشت نہیں ہوئی اگلے کی بات اور آپ آپے سے باہر ہو گئے. لیکن اب ہم اس کو ایز اے گڈ کوالٹی لیتے ہیں, ایز اے ٹریٹ لیتے ہیں کہ یار یہ تو دیکھو میرا ڈیفائننگ فیکٹر ہے, میں تو برداشت ہی نہیں کرتا, میں نے سنا دی. تو یہ لیک آف سیلف کنٹرول کے بارے میں کیا کہو گے وجاہت؟ لیک آف سیلف کنٹرول جو ہے وہ سیکنڈ اسٹیپ ہے. اس سے پہلے گرینڈیوسٹی ہے کہ میں اور صرف میں. جب بندہ بات شروع کرتا ہے تو وہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا, کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی میں غلط ہوں, سامنے والا اپنا پوائنٹ پہ جیت جائے. یہاں پہ یہ پوائنٹ آف ویو آتا ہی نہیں ہے. جب وہ بات شروع کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں جیتوں, میں جیتا ہوا ہوں. اب جب اس کو لگتا ہے کہ میرا پوائنٹ ویک ہو گیا ہے تو وہاں پہ وہ جناب گرینڈیوس ہو جاتا ہے. نہیں, وہاں پہ وہ بدتمیزی اور بلو دا بیلٹ آرگومنٹس جو آپ نے کہا کہ وہ آ جاتا ہے کہ پرسنل اٹیکس آ جائیں گے, کسی کی شکل پہ, کسی کے قد پہ, کسی کی کوئی پرانی بات پہ مذاق اڑانا شروع ہو جائے گا, بیکاز یو آر آؤٹ آف آرگومنٹس. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اکثر بحث مباحثے میں منیزہ میں نوٹ کرتی ہوں کہ جو ٹاپک ہوتا ہے اس کے علاوہ ہر چیز پہ بات ہوتی ہے. آپ نے یہ نوٹس کیا؟ صدرہ بالکل ایسے ہی ہے. ایج فیکٹر میں سمجھوں گی, کیونکہ ہر عمر میں ہر شخص کی زندگی میں ایسا ایک ٹائم آتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے, شعور کی کمی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر بات کا جواب دینے چل پڑتا ہے. مگر سمجھدار وہ تبھی ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ جائے کہ اسے کب گفتگو نہیں کرنی. بالکل, ہر شخص کو جواب دینا ضروری نہیں ہے. اگر منزل بہت آگے ہے, پرواز میں کمی آ جائے گی, اسپیڈ میں, رفتار میں کمی آ جائے گی, تو ہم اپنے ایمز سے ہٹ جائیں گے اگر ہم ہر کسی کو جواب دیں گے. اور یوں آپ نے گائیڈڈ میزائل کی طرح بھی نہیں جانا کہ آپ نے اپنی ڈیسٹینیشن پہ ہی پہنچنا ہے, بلکہ گائیڈڈ میزائل کے بارے میں بھی آپ کو کہوں, راکٹ کی میں اکثر مثال دیتی ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بس میں نے راکٹ لانچ کر دیا. کیا آپ کو پتہ ہے کہ thousands of light years away جس راکٹ نے پہنچنا ہوتا ہے وہ منٹ ٹو منٹ اپنی ٹریجیکٹری کو ری ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ باہر کا ایٹماسفیئر کیسا ہے, اچھا میں اس ابھی لوکیشن پہ ہوں, مجھے اپنی سمت میں اگر جانا ہے تو میں نے کتنا ڈیویشن چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے بٹن دبایا اس کے بعد راکٹ ڈائریکٹ کہیں پہ لینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ نے واقعی اس ہائی ٹیک مشین کی کاپی بھی کرنی ہے تو منٹ ٹو منٹ اپنے آپ کو ذرا ری ایڈجسٹ کرتے رہیے. کئی دفعہ واقعی اگلے کا آرگیومنٹ چاہے کتنا بھی بلو دا بیلٹ کیوں نہ ہو, آپ کو
وہ ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے. یعنی اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے, یا تو وہ اتنا چھپتا ہوا ہوتا ہے, یا کبھی کبھار واقعی مزاحیہ ہوتا ہے, ایسی جگت آپ کو پڑتی ہے کہ آپ اس کو کبھی نہیں بھولتے. یقیناً ہمیں خاص طور پہ ماہ رمضان میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی بات کریں اس میں اصلاح کا پہلو ہو سکتا ہے, تنقید کا پہلو ہو سکتا ہے, لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو. جب آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ کسی کی یادداشت پہ نقش ہو جاتی ہے تو دو صورتیں ہو جاتی ہیں, یا تو وہ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گا, یا جب بھی آپ کا ذکر آئے گا اور وہ یاد واپس آئے گی تو وہ آپ سے کچھ نہ کچھ خفگی ہوگی اور اس کے دل میں میل ہوگا, اور یقیناً دیٹس ناٹ واٹ وی وانٹ. اگر آپ نے ماضی میں ایسا کسی کے ساتھ کیا ہے, کسی کو سخت جملہ بولا ہے, تو ابھی بھی کچھ ایام باقی ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال آپ سے حقوق العباد کا ہی کریں گے کہ آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا تھا. یہاں پہ خاص طور پہ وجاہت جب ہم سنت نبوی کی بات کرتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین تھے, انہوں نے جہاں زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے عیاں کیا, اپنے بدترین جو مخالف تھے, جو دشمن تھے, ان کے ساتھ جب وہ بحث کرتے تھے, کیونکہ سوال تو کیا جاتا تھا, چاہے وہ معراج کا واقعہ ہو یا کوئی بھی وحی ہو, اس کے حوالے سے لوگ سوال کرتے تھے. اور آپ کی تمام تر, یعنی آپ ہمارے ایمان کے مطابق جب آپ ان کی حق کی دعوت بھی دے رہے تھے, لوگ ایمان نہیں لاتے تھے, لیکن پیشنس کتنا تھا کہ ہر سوال کو پیشنس سے سننا اور بڑے اطمینان سے اور اچھے اخلاق سے اس کا جواب دینا. بالکل, اتنے پروووک کرنے والے سوالات ہوتے ہوں گے جب آپ کسی کو اپنے مذہب میں کنورٹ کرتے ہیں, تو سوالات بڑے پنچنگ ہوتے ہیں, مشکل ہوتے ہیں. تو وہ بیسکلی وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے تھے, وہ تو عذاب بھی ان کے اوپر لا سکتے تھے, لیکن وہ ایک ایسا رول ماڈل تھا ہمارے لیے کہ وہ چلتا ہوا آیا ہے, اور وہی آگے جا کے کمیونیکیشن اسکلز کے زمرے میں آیا ہے کہ آپ برداشت کریں, پیار سے سنیں. سامنے والا بعض اوقات بڑا بھرا ہوا بھی ہوتا ہے, آپ اس کی صرف بات سن بھی لیں تو وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور اس کا آپ کے لیے پرسیپشن بدل جاتا ہے. اگر آپ فوراً ہی غصہ کرنا شروع کر دیں, اگر کسی نے آپ کو کچھ کہا آپ اس کو پتھر مار دیں, تو آپ کا امپریشن کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی میں سیرت نبوی کی طرف دیکھتی ہوں, اور خاص طور پہ بحث مباحثے اور کمیونیکیشن کے حوالے سے منیز ہے, مجھے لگتا ہے دیکھیں آرگیومنٹ میں تو کوئی ہمارے پاس ہمارے ایمان کے مطابق گنجائش ہی نہیں ہے نا. یعنی یہ تو کلام ربی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, اور وہ ایز اے میسنجر ہم تک پہنچا رہے تھے. لیکن جو چیز خاص بناتی ہے اس پیغام کو, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اخلاق اور ان کی جو سیرت ہے, ان کا جو انداز ہے, اس کو زیادہ منفرد بناتا ہے. دیکھیں, آپ کبھی بھی کوئی آرگیومنٹ صرف اور صرف لاجک سے یا انٹیلیجنس سے نہیں جیت سکتے. آپ صرف اور صرف لوگوں کو حق کی بات بتا کر کے دیکھیں جی یہ کامن سینسیکل ہے, یہ سائنٹیفک آرگیومنٹ ہے, سائنس اس کو پروو کرتی ہے, آپ لوگوں کے عقائد, ان کا عقیدہ بدل نہیں سکتے. لیکن ہاں, کسی کا اخلاق, کسی کی مسکراہٹ, کسی کا رویہ آپ کو بدلنے پہ مجبور کر سکتی ہے. سدرا, ہمارے پاس طائف کے لوگوں کی مثال بھی ہے, بالکل, کہ جنہوں نے اتنے پتھر مارے کہ ان کے نالین مبارک خون سے بھر گئے. بالکل, اور ان کو بھی جواب برا نہیں دیا گیا, ان کو بھی دھتکارا نہیں گیا, بلکہ ان کے لیے دعا کی گئی. بے شک. تو ہر پل ہمیں رہنمائی طلب کرنی چاہیے, اور اپنے مزاج میں اتنی شائستگی, اتنی نرمی رکھنی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری ہم سے نہ ہو سکے. ہم دوسروں کا خیال رکھیں, ان سے پیار سے بات کریں, کیونکہ تبھی ان کا رویہ بھی ہم سے نرم ہوگا, کیونکہ ہمیں وہی ملتا ہے جو ہم کسی کو دیتے ہیں. ایز وی سو شیل وی ریپ. ایبسلیوٹلی. اور دوسری بات یہ کہ جہاں ہم ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے بات کرنے کا, دیکھیں جب لوگ بات کرتے ہیں تو سوال کرتے ہیں. سوال اب ٹھیک ہے, آپ کو کبھی کبھار لگے کہ یار یہ کیسا بے تکا سوال ہے, میں کوئی بات کر رہا ہوں, آگے سے مجھے اتنا کڑوا یا کڑا سوال دے دیا جس میں کہیں مجھے ہنٹ نہیں نظر آ رہا کہ تم اپنا رویہ بدلنا چاہو گے. اور اکثر اگر ہم گھر میں دیکھتے ہیں وجہ, تو یہ ٹین ایج بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی وہ آگے سے سوال کرتے ہیں تو ماں باپ کو عادت نہیں, وہ کہہ رہے بس میں کہہ رہا ہوں نا, دیٹ آرگیومنٹ ڈز ناٹ ورک اینی مور. او یا ڈیفینیٹلی, ایٹ دیٹ ٹائم سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب بھی دیا جائے. اچھا, صرف سوال آ رہا ہے تو آپ اس کو سن لیں, کہ بچے بڑے اسٹوپڈ کوسچنس کرتے ہیں, اور کوسچن ہوتا ہی اسٹوپڈ ہے اگر دیکھا جائے, کیونکہ اس کا جواب ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو بچوں کو, یا جو لڑکپن کے ہمارے ٹین ایجرز ہیں, اگر وہ کو کوسچن کر رہے ہیں تو پہلے پورا سوال سن لو. اچھا, یہاں پہ آپ کی اور میری رائے نہیں ملتی. مجھے لگتا ہے کہ نو کوسچن از اسٹوپڈ, بیکاز ایوری کوسچن از اے اسمارٹ ون. ہو سکتا ہے ہمیں اس وقت ہمارا مزاج نہ ہو یا ہمیں اس کی نالج نہ ہو, لیکن اگلا تو اپنی آگہی کو بڑھانے کے لیے سوال کر رہا ہے نا. وہی نا, آپ میری نظر میں یہ ہے کہ اگر کوئی کوسچن وہ بہت اسٹوپڈ بھی آتا ہے تو آپ اس کو سنیں, کیونکہ کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہوتا کہ جو بہت زیادہ مشکل ہو یا آسان ہو. میری نظر میں یہ کہ اب جیسے کہ پیشنٹس آتے ہیں,
ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ڈیزیز کے بارے میں, ہمیں سننا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوال بہت ہی مزاحیہ تھا یا بچکانا تھا, لیکن ہم اس کو سیریس لیتے ہیں. لیکن بچے اگر آپ سے سوال کریں اور یا آپ کے جونیئرز آپ سے سوال کریں تو ہم آج کل اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں منیز, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک ٹائم تھا کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھیں, ہمیں بھی کسی نے سکھایا بتایا, اگر اس شخص کا پیشنس نہ ہوتا تو شاید آج ہم یہ سب نہیں جان پاتے. لیکن اپنے جونیئرز کو یا ہمارے ارد گرد بچوں کو جواب دیتے ہوئے ہم جھنجھلا کیوں جاتے ہیں؟ سدرا, میں نہیں دیکھتی کیونکہ بچوں کو مطلب بینگ اے ویمن, بینگ اے فیمیل جو بہت سپورٹیو ہوتی ہیں, مائیں ہوں, بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں, گھر میں بچوں سے پیار سے ہی پیش آتی ہیں, دوسروں کے بچوں سے بھی پیار سے. اور میرا بیٹا جب مجھ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے, حالانکہ وہ 5 سال کا ہے, تو میں اس کے ہر سوال کا جواب دیتی ہوں, بے شک میں نہیں دے سکتی. لیکن اگر کبھی آپ تھکی ہوئی ہوں, آپ آلریڈی باہر سے بحث مباحثہ کر کے آئے, تب تو ایسا لگتا ہے وہ امتحان ہے نا وہ سوال کہ بیٹا ابھی تمہیں ابھی ہی پوچھنا ہے یہ چیز. سدرا, سوال بچے کے پھر بھی بند نہیں ہوتے, تو میں اسے پیار سے کہتی ہوں اچھا چلو ابھی میں تھکی ہوئی, آ جاؤ ہم سو جائیں. وہ بھی ایک طریقہ ہے بچے کو ٹیکل کرنے کا, لیکن بچے کو رد نہیں کر سکتے, ہمیں ہی اس کو بتانا ہے, تاکہ کیونکہ جتنا وہ سوال کرے گا اتنا زیادہ وہ سیکھ رہا ہے. اور لوگ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سوال جب زیادہ کرتے ہیں تو ہمارا پیشنس کم ہوتا ہے, تو وہ اچھی بات نہیں ہے. ہم ڈسکریج نہیں کر سکتے, آگے بڑھنا ہے, لرن کرنا ہے. ہمارے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کے نان سینس کوسچنس کے بھی سینسیبل آنسرز دیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو میں یہاں پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی, بیکاز وجاہت از آلسو اے پریکٹسنگ سائیکیٹرسٹ. ایک ہوتا ہے جی مائنڈ سیٹ, پروسیکیوٹر مائنڈ سیٹ. آپ سوال اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ عدالت لگا رہے ہیں, آپ اگلے بندے سے صفائیاں چاہتے ہیں, جسٹیفیکیشن چاہتے ہیں, اس کے کسی عمل کو اسپاٹ لائٹ میں لا رہے ہیں, اور یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ بھائی تمہارے اس حرکت سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے یا میں اس کو اپروو نہیں کرتا, چلو جی اب مجھے جسٹیفیکیشن دو. تو جیسے آپ نے خود بھی اشارہ دیا کہ یہ گرینڈیوسٹی ہے کہ میں بہتر ہوں, میں عدالت لگاؤں گی. اس کا کیا علاج ہے؟ کبھی ڈیفینسو نہ ہو. اگر اس ٹائر میں آپ نے ہوا بھر دی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے آپ اس کے سوال کے جواب دیتے رہیں. جتنا آپ جواب دیں گے وہ اتنا انفلیٹ کرے گا, اور جتنا آپ بول دیں گے کہ بھائی آئی ایم آؤٹ آف اٹ, مجھے کوئی جواب نہیں دینا, یا جو تم نے سوچنا ہے سوچو, میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, تو 1 منٹ میں پھس کر کے ہوا نکل جاتی ہے. بیسیکلی یہ ان کی آکسیجن ہوتی ہے. ہر آدمی کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ اس لیے ایسے کوشچن کرتے ہیں کہ جب تک وہ پھنسے گا نہیں سامنے والا یا میں جیتوں گا نہیں, وہ سوال کرتے ہی جاتے ہیں. پھر آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, نہیں میں ایسا تھا, نہیں اس کا مطلب یہ تھا, نہیں کر کے پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے, سامنے والا جیت جاتا ہے. کل ہی میں ایک پیشنٹ کو یہ بات بتا رہا تھا, میاں بیوی کی کپل تھیراپی میری چل رہی تھی, تو وہ ایک نارسسٹ ٹائپ کا بندہ ہے اور اس کی وائف بڑی پریشان تھی. تو میں نے کہا آج کے بعد آپ نے اس کے جوابات نہیں دینے, کیونکہ یہ جتنے جوابات دیتے ہیں یہ اور زیادہ ٹارزن بن جاتا ہے. تو ہر جواب کے بعد مزید سوالات آتے ہیں, مزید سوال ہوتا ہے, بڑا پختہ سوال ہوتا ہے, سامنے والا تھک رہا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی سامنے والا کوئی جوابوں کا ٹوکرا لے کے تو آیا ہوا نہیں ہے, اس کے بعد بھی اور کام ہے زندگی میں, اس کے پاس اور کام بھی ہے. بیچارے کی 4-5 معصوم لوگ ہوتے ہیں, 4-5 جواب ہوتے ہیں, پھر وہ چیختے ہیں, اور جب وہ چیختے ہیں تو سامنے والا جیت جاتا ہے. تو میں نے کہا آپ اگنور کریں اور آپ تیسرے سوال میں بول دیں کہ بھائی بس یہی ہے جیسا ہے سامنے, تو سامنے والا ہار جاتا ہے. لیکن ڈیفینسو ہو کے جواب دینے کا مطلب یہ کہ آپ کو ری ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جا رہے اور آخری میں آپ نے غصہ کر دینا ہوتا ہے. صحیح. تو بہتر یہی ہے جناب. تو آئی تھنک دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور خاص طور پہ جی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ آرگیومنٹ جیت جاتے ہیں, لیکن پھر آپ کا رشتہ سفر کر جاتا ہے, رشتہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا اس میں کوئی ایسی تلخی آ جاتی ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ چیز نہیں جاتی. مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مشکل بحث اور مباحثے ہوتے ہیں وہ یا تو سیاست سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا پھر ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کیونکہ دونوں میں لوگوں کی جو پوزیشنز ہیں وہ بہت ڈیفائنڈ اور بہت پولرائزڈ ہوتی ہیں. منیزہ, آئی ایم شیور کہ اسی طرح کے اوور لیپنگ سبجیکٹس آپ کے سامنے آتے ہیں. مجھے لگتا ہے معیشت پہ بات کرو, سماجی ایشوز پہ بات کرو, وہاں پہ چیزیں کافی حد تک ریلیکسڈ ہیں, پھر بھی دوسرے کو مارجن دیتے ہیں, سوائے اس کے کہ اگر ویمنز رائٹس کی بات آ جائے 8 مارچ کو, اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ دنگل لگ جاتا ہے. بٹ سیاست اور ریلیجن, آپ کو ڈر لگتا ہے جب اس کے ان سبجیکٹ کی بحث یا ایک ٹاپک آپ کے شو پہ ہو؟ نہیں سدرا, میں پھر وہی کہوں گی ریسرچ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ ہمارے پاس کہنے کو بات کیا ہے. ہمیں ایک ایسی مارجن پر موو کرنا ہے, نہ ہم پولرائزڈ لگیں کسی کو, کیونکہ انتشار بڑھے گا. بالکل. ہمارے جو مہمان ہیں, جو ہمارے گیسٹ آئے ہوں گے, اگر ریلیجن پر بات کرنے تو وہ شیعہ سنی اور بریلوی مختلف مسلک کا اگر اس میں مسئلہ ہم نہ ڈالیں, بلکہ رادر ہم اس کو ایک بڑے لینس سے دیکھیں, بڑے ایشوز کی طرف. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم سب مسلمان ہیں تو پھر معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر جہاں تک رہی پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات, تو ہر کوئی
پولیٹیکلی بہت زیادہ بائسڈ ہے. میں اپنا انٹرسٹ تو نہیں شو کروں گی کیونکہ جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ تو نہیں ہوتا, لیکن رمضان میں ہم نے یہ پریکٹس کر لی ہے کہ ہمیں کم گو رہنا ہے, ہمیں باتیں جو ہیں وہ کم کرنی ہے, کم بولیں گے, کم مسائل پیدا ہوں گے, جھگڑے بھی کم ہوں گے. روزے نے ہماری کافی تربیت اس معاملے میں بھی آئی کر دی ڈونٹ ہے. اگری. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کڑوی بات کو یا تلخ باتوں کو یا فحش باتوں کو تو اوائڈ کریں, لیکن اگر آپ خاموشی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن ہے نا ایک ریلیشن شپ میں وجاہت, کہ ہم کہیں کہ یار بات ہی نہیں ہو سکتی اس شخص سے تو میں نے آہستہ آہستہ خاموشی اختیار کر لی. دیٹس ناٹ اے ہیلدی سائن. اگر رمضان روزے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو خاموشی بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہ کے, کیونکہ وہ فساد بننے کے چانسز بنتے ہیں. لیکن نارملی اگر آپ دیکھیں تو پیسیوٹی آبسلیٹ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, گزشتہ 10 سالوں میں. پہلے یہی تھا کہ خاموش رہو, اس میں بہتری ہے, لیکن ابھی نئی کتابیں آ گئیں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ خاموشی اتنی اچھی بھی چیز نہیں ہے, اس میں تو سامنے والا بالکل ہی سامنے سر پہ چڑھ جاتا ہے. تو پھر انہوں نے بات کی جو میں ہمیشہ ایک ورڈ استعمال کرتا ہوں اسرٹیونیس کا, کہ آپ اپنی بات کو ایسے کریں کہ سامنے والے کی عزت خراب نہ ہو, اور اپنے میوچل کنسنٹ کو ٹیبل پہ رکھنے کی اہلیت رکھیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دل کی بات کرتے جاتے ہیں تو آپ ایک بلون میں سوراخ کر دیتے ہیں کہ اوپر سے پانی آ بھی رہا ہے لیکن نیچے سے لیک ہو رہا ہے. تو جب وہ پیسو ایگریسو آدمی ہو جاتا ہے تو وہ بڑے فیصلے اٹھاتا ہے. اچانک ایک معصوم سی خاتون 6 مہینے تکلیف اٹھاتے ہوئے اچانک گھر چھوڑ کے چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ کیونکہ ان کے اندر بھر گیا تھا. بھائی ہم سے ایکسپلوڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سے پہلے اگر اس کو تھوڑا سا وے آؤٹ نکالے جس میں تھوڑا یہی کہ تھوڑا بات کرتے رہیں شکایتیں, تو اس میں آپ کا بم نہیں پھٹتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت ماہ رمضان دیا اور یقیناً یہ ہم سے رخصت لینے کو ہے, لیکن اس میں کوشش یہ رہی کہ زیادہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں یہاں گفتگو ہو, اس سے جو سبق ہم سیکھتے ہیں اس پہ بات ہو, اور کس طرح ہم اپنی ڈیلی زندگی میں اس کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہوگی, جس میں ہم تمام مسلم امہ کی طرح طاق راتوں میں جو اس آخری عشرے کی اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ علماء اکرام بھی ہوں گے, اور کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے سبجیکٹس پہ بھی بحث و مباحثہ اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ بات تو ثواب کمانے کی ہو رہی تھی, لیکن ایک دوسرے کو اگر روکا یا ٹوکا جا رہا ہے تو کس باعث. چلیں جی, ہمارا جو آج کا سبجیکٹ تھا یعنی کس طرح ہم ایک دوسرے سے بحث اگر کریں تو کسی کی دل آزاری نہ کریں, اس کے لیے کچھ لاسٹ ٹپس لے لیتے ہیں. وجاہت اینی تھنگ ان دی اینڈ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ, کہ اچھا اگر کبھی غصے میں جوش خطابت میں کچھ سنا ہی دیا تو پھر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا یار سوری ووری کیا, بس ہو گئی نا, رات گئی بات گئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہارنے کا مزہ بھی چکھنا چاہیے. سب سے آسان بات, اگر آپ کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا نا, آپ مائنڈ نہیں کریں گے. کبھی کبھی ہار جاؤ, ضروری نہیں کہ ہر دفعہ آپ ہی جیتیں, سامنے والے کو بھی جیتنے کا موقع دیں, اور پھر اس سے آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہار جیت والا معاملہ ہے تو بالکل صحیح کہا بجاتے ہیں کہ کبھی کبھی ہار بھی جائیں, لیکن کبھی کبھی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ میرے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط ہیں, ہم دونوں بھی تو صحیح ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا ہو سکتا ہے, دونوں جیت سکتے ہیں. دونوں جیت سکتے ہیں, اگر دونوں ٹکر کے آ گئے تو بھی جیت بھی سکتے ہیں, لیکن وہ فیصلہ تیسرا کرے گا کون, یہ کوشچن. دونوں تو نہیں بولیں گے چلو تم بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک. یہاں تک اگر پہنچ جائیں, اگر اتنے ہم وائز ہو جائیں, لوگ آ جائیں تو پھر بندہ اس کو روک کے چائے شائے پی سکتا ہے, بریک پہ جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. منیزہ اینی تھنگ یو وڈ لائک ٹو ایڈ؟ ہاں جی, اپنے نیریٹو اور اپنے سٹانس پر کبھی 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 کمپرومائز نہیں کرنا. پیار محبت سے رہنا ہے, بحث و تکرار نہیں کرنا, لیکن اپنے نیریٹو اور سٹانس کو کمپرومائز نہیں کرنا. دس از ویئر دی ڈیزاسٹر بگنس. آئی تھنک ایک خوددار شخص کی یہی نشانی ہوتی ہے, خوددار قوم کی بھی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اپنا نیریٹو, اپنی کہانی, اپنا ورلڈ ویو آپ کے پاس ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ کین ناٹ بی ڈکٹیٹڈ. اٹ کین بی انفلوئنسڈ, اٹ کین بی ری شیپڈ, دیر کین بی سم فلیکسیبلٹی کہ نئی انفارمیشن آئے تو اس حساب سے آپ اس کو دوبارہ موڑیں, لیکن اگر آپ نے بالکل ہی لا تعلق ہو گئے اپنے نظریاتی سٹانس سے, دین دیٹ از نیور اے گڈ پلیس ٹو بی. اس کے بعد آپ انہنج ہو جائیں گے, آپ ان گراؤنڈ ہو جائیں گے. بہت شکریہ. منیزہ ہمارے ساتھ موجود تھی, وجاہت ہمارے ساتھ موجود تھے.